बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि महंगाई में कमी अवलीन तरजीह है और इस मामले में तह तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई की कंट्रोल करने के लिए ज्यादा इकदाम उठाए जाएंगे और आवाम की मुश्किलात का एहसास है। आज लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उनसे लोग पूछते हैं कि नया पाकिस्तान कहां गया, स्विच ऑन करने से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लोग कहते हैं जी, जब से मैं अभी 2 साल 26 महीने हुए हैं, इमरान साहब किधर गया जी नया पाकिस्तान। मैं उन लोगों को समझा के थक गया हूं कि नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। ये फेरी टेल्स में ऐसी चीजें होती हैं। असल जिंदगी के अंदर रिफॉर्म प्रोसेस एक जद्दोजहद का नाम है। एक कौम जद्दोजहद करती है चेंज के लिए, पूरी एक कौम मिलकर स्ट्रगल करती है, फिर चेंज आता है। और दुनिया में बड़ी बड़ी कौमों हमारे से बुरे हालात से उठ के कहां पहुंच गई, लेकिन स्ट्रगल कर जी। और साथ में उन्होंने जो पीडीएम है, हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद, उनको जेब कुतरे करार देते हुए कहा कि मुख्तलिफुल ख्याल लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए एहतसाब जरूर होगा और ये पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। दूसरी जानिब व्यूअर्स, कौमी असम्बली का आज इंतहाई हंगामा खेज इजलास हुआ और इस इजलास में नौबत इस हद तक पहुंच आई कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब को पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह साहब को ऐवान से बाहर जाने की रूलिंग देना पड़ी। और फिर हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली एक मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था आज कौमी असम्बली, और कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एक दूसरे पर गद्दारी के इल्जामात, अभिनंदन का तस्करा, कुलभूषण यादव की बात और कश्मीर इशू जो है उस हवाले से एक दूसरे पर संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए गए। तो सवाल तो यही बनता है कि अवाम के लिए सबसे बड़ा इशू महंगाई है और उस हवाले से जरूर आज हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अवाम के जो नुमाइंदगान है वो ये क्यों कर जो सियासी पोलराइजेशन है, तनाव है, उसकी ज्यादा असर हमें ऐवान के अंदर नजर आ रहे हैं। इस हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे। और एक और अहम खबर आज, क्योंकि कोविड-19 की दूसरी लहर पाकिस्तान में आ चुकी है, बिलखसूस जो मुल्क के 11 बड़े शहर हैं वहां पर कोविड-19 का इन्फेक्शन रेट में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। इसलिए एनसीओसी ने बड़े फैसले किए हैं। कल से मुल्क भर में मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया है। तमाम तर मार्केटें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, होटल्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ऑब्वियसली जो हॉस्पिटल हैं और जो मेडिसिन की दुकानें वो खुली रहेंगी। इसके अलावा जो पार्क्स और तफरीह गाहें हैं वो शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में एक हाथ आगे इंतजामिया गई है और दफा 144 का निफाज हो गया है आइंदा 2 माह के लिए कि जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। बड़ा इस लिहाज से अहम है क्योंकि मौसम सरमा के हवाले से कहा जाता है कि कोरोना वायरस के जो वार हैं वो ज्यादा संगीन नौयत के हो जाते हैं। तो इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। पहले जरा पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन, इसके साथ साथ महंगाई में कमी लाने के हवाले से और मुल्क की सियासत। दूसरे हाफ में आप कोविड-19 के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दो नुमाइंदा शख्सियात पहले हाफ में मेरे साथ मौजूद हैं, उनका तौर में आपसे कर रहे थे। तो हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने। आप सेनेटर पाकिस्तान के रुकन है, पीटीआई के मरकजी रहनुमा और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन। आपका बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब कि आपने हमें वक्त दिया। डीएसएनजी लिंक पर हमारे साथ मौजूद है, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है, मरकजी नायब सदर हैं। इसके अलावा फॉर्मर कॉमर्स, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब। आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों को फॉर्मर वेलकम करता हूं। वलीद इकबाल साहब, आपके शहर लाहौर में आज वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे और वो तकरीर कर रहे थे। बताइएगा, गुर्बत में कमी लाने के लिए, महंगाई में कमी लाने के लिए वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि खुद इस चीज को देख रहे हैं, उन्होंने तहिया किया हुआ है, लेकिन जो फिगर्स है वो बता रही हैं कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो जनूबी एशिया में इस वक्त सबसे ज्यादा है, चाहे वो भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान में ज्यादा है। और कोविड-19 के बाद वहां भी बड़े संगीन है। आप लोगों का ये कहना बजा है कि कोविड ने मईशत को मुतासर किया, लेकिन उस तरह भारत को भी बहुत बुरी तरह मुतासर किया है। इन्फ्लेशन में कमी क्यों करवा के नहीं हो रही? और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, आपको मुझसे बेहतर पता है, और हमें खुद कफील होना चाहिए गंदम, आटे, चीनी में, लेकिन उसकी जो कीमतें वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो खुर्रम दस्तगीर साहब की जमात आप पर इल्जाम धरती है कि आप लोगों की बैड गवर्नेंस की वजह से
آج چینی 115 روپے کلو مل رہی ہے, آٹا 75 روپے کلو مل رہا ہے. تو وزیر اعظم کا عزم ایک طرف اور یہ حقائق دوسری طرف, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا جی, سب سے پہلے وہ آپ نے ادھر اسٹوڈیو میں مانیٹر بہت زیادہ ادھر رکھا ہے تو میں دیکھ نہیں سکتا. نہیں, آپ مجھے دیکھیں. نہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں خرم دستگیر صاحب کو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کی پارٹی کا نام لیا ہے. میں ایک اور وجہ ہے کہ پچھلے 10 دن 15 دن کا میں اگر جائزہ لوں تو اتنے زیادہ پروگرامز پہ وہ اور آپ نے کہا نا کہ 2 ہی مہمان ہیں. جی, 2 مہمانوں والے پروگرام تو شاید ایسے نہیں رہے, لیکن میں اتنی زیادہ کثرت سے ان کے ساتھ اب پروگراموں پہ آ رہا ہوں. تو آپ کو پتہ چل گیا, آپ نے ان کا مائنڈ پڑھ لیا. آپ کا چینل ہو نہیں, میں تو کچھ اور کہنے لگا. اچھا, کہیں اور تھوڑا سا لائٹر موڈ میں. جی, کہ بے شک ان کی پارٹی کچھ اور ہے اور میری پارٹی کوئی اور ہے, اور وہ اپوزیشن میں ہے, ہم گورنمنٹ میں ہیں. تھوڑی عرصہ پہلے, چند سال پہلے بھی ہم پروگرامز پہ اتنا زیادہ اکٹھے نہیں آتے تھے, لیکن جب آتے بھی تھے تو وہ گورنمنٹ میں تھے, ہم اپوزیشن میں تھے. وہ تو خیر نظام چلتا رہتا ہے, لیکن اتنا زیادہ کثرت سے ان کا اور میرا ایک پروگرام پہ آنا, ایک ہی پروگرام پہ آنا مختلف چینلز پہ, مجھے کچھ ایسا ریمائنڈ کرتا ہے, میں نے کہا لائٹر نوٹ پہ, کہ جیسے ہم کوئی اوپننگ بیٹسمین ہو دونوں, کبھی ایک کھیل رہا ہے کبھی دوسرا کھیل رہا ہے. اچھا, لیکن ہماری ٹیمیں مختلف ہیں. یا ہم وہ کوئی ایک زمانے میں عمران خان اور سرفراز نواز ہوتے تھے اوپننگ بولر, اچھا, کہ ایک طرف سے ایک بال کر رہا ہے, دوسری طرف سے دوسرا کر رہا ہے. یا پھر بعد میں عمران خان صاحب کے انہیریٹرز جن کو کہتے ہیں, کتاب بھی اس پہ ایک ہے, وہ وسیم اکرم اور وقار یونس تھے. تو وہ والی کچھ ایسی کمبینیشن لگتا ہے بن گئی ہے. تو وہ یارکرز کرا رہے ہیں اور آپ ہٹے مار رہے ہیں یا آپ بیٹ ہو رہے ہیں, یہ وہ کرکٹ ٹرمینالوجی میں وہ پھر ابھی آگے جا کے پتہ لگے گا کہ وہ مجھے ہاف والیاں دے رہے ہیں. ہاف والیاں دے رہے ہیں. اگر وہ ہاف والیاں دے رہے ہیں اور تو میں اس پہ باؤنڈریز اسکور کر رہا ہوں, یا میں ان کو یارکرز دے رہا ہوں. گجرانوالہ کے جلسے کے میجر منتظمین میں سے تھے خرم صاحب, وہ کہہ رہے بڑا دبنگ جلسہ. نہیں, وہاں نہ تو میں بیٹنگ کر رہا تھا نہ بالنگ کر رہا تھا, وہاں تو وہ اکیلے نیٹس میں کھیل رہے تھے. اب یہ اچھا جی, اب میں نے آپ کے سوال کے سارے حصے سن لیے, بہت سارے اس کے پہلو ہیں. میں شروع کرتا ہوں کہ آپ نے مہنگائی کی بات کی, اور مہنگائی کا آپ نے موازنہ کیا دوسرے ملکوں سے, جنوبی ایشیا ہمارا جو کہ خطے میں ہیں. جی جی, میرے خیال میں میں اپنے آپ کو ایک اکنامک ایکسپرٹ تو نہیں کہوں گا, کہ 20-25 سال سے میں قانون کی پریکٹس میں ہوں, لیکن میرے پاس 2 ڈگریاں اکنامکس کی ہیں, امریکہ سے بھی اور انگلستان سے بھی. اس سے پیشتر کے میں لائر کا کوالیفائی کیا. تو جو میری سمجھ ہے ان حوالوں سے, یہ زیادہ اتنا موضوع نہیں ہے کہ آپ کمپیئر کریں کہ انفلیشن ریٹ آج اس وقت انڈیا میں کتنا ہے, یا سری لنکا میں کتنا ہے, یا نیپال میں یا افغانستان میں کتنا ہے, اور اس کے مقابلے میں یہاں کتنا ہے. زیادہ اس سے اہم بات جو ہے, اور ابھی میں ایک پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات کر رہا تھا, کل رات بھی ایک پروگرام پہ یہی بات ہو رہی تھی, اتفاق سے دونوں میں خرم صاحب نہیں تھے, ایک میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور ایک میں طارق فضل چودھری صاحب تھے. آج وہ یہ ہے کہ ذرا دیکھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کی انفلیشن ریٹ کیا تھی, اور پاکستان کی انفلیشن ریٹ اگر آپ اکتوبر 2019 سے شروع کریں تو اس وقت کو 11% کے قریب تھی, 12% بھی ہوئی نومبر میں, اور 12 کے قریب ہی دسمبر میں رہی, اور یہ خاصی ہائی انفلیشن ہے. جنوری میں, اور جنوری میں پیک کی وہ 14.6%, وہ پیک کی, اور پھر اس کے بعد کووڈ, ہاں جی, اور وہ پری کووڈ تھا, اور اس کے بعد وہ 12% پہ آئی, پھر 11% پہ آئی, اور اپریل میں یہ میں نے اتفاق کی بات ہے کہ 2-3 بڑے اہم بڑے چینلز کے پروگرامز پہ یہ کہا تھا, یہاں نہیں کہا تھا, کہ جی انشاءاللہ فیبری کے بعد سے وہ ڈکلائن شروع کر دے گی. میرا اپنا اندازہ تھا فیبری, کیونکہ جنوری میں وہ پیک کر گئی تھی, اور وہ بڑا میرے خیال سب کے لیے بہت ڈسٹربنگ تھا ان دا گورنمنٹ, پرٹیکولرلی پرائم منسٹر, جو کہ میرے خیال ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے 31 دسمبر کو سینیٹرز کی میٹنگ کی تھی, ان کی آخری میٹنگ تھی اس دن کی. ہم شام 7-8 بجے فارغ ہوئے وہاں سے, اور چیئرمین صاحب, پرائم منسٹر صاحب اپنے گھر میں چلے گئے وہاں پرائم منسٹر ہاؤس سے. جی, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ بڑا اب زبردست سال شروع ہو رہا ہے جو 2020 ہے, اگلے دن شروع ہو رہا تھا. لیکن میرے خیال میں اس سے ان کو تھوڑا سا وہ بھی محسوس ہوا ہوگا کہ جنوری میں انفلیشن نیچے نہیں گئی, ان کا خیال تھا دسمبر میں پیک. کیوں نہیں جاری, سوال یہی ہے. بہرحال اس کی بہت سی محرکات ہوتے ہیں, لیکن جو میں سگنیفیکنٹ بات, آپ لوگوں نے کابینہ میں کہا کہ بیوروکریسی رسپانسبل, نہیں, اس کے بہت سی محرکات ہیں. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنوری میں بہرحال وہ پیک کر گئی, اور فروری سے وہ مور اور لیس ڈکلائن کر رہی ہے. اپریل میں وہ سنگل ڈیجٹس میں آ گئی تھی, 9%, 9.26% پہ چلی گئی تھی, اور اس کے بعد مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر تو ابھی ختم نہیں ہوا تو اس کا ڈیٹا ابھی آنا ہے, لیکن مسلسل اس کے بعد وہ سنگل ڈیجٹس ہی میں رہی ہے. 9.4. سو وی ہیو ڈن ویل, میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کمپیئر ٹو ہم خود جہاں پہ تھے. جنوری سے ستمبر بہتر. میں اکتوبر کی بات کر رہا ہوں, میں اکتوبر سے شروع کر رہا ہوں, 2019 کے اکتوبر سے شروع کر رہا ہوں,
اور اپریل تک جو ہے وہ مطلب جنوری میں تو پیک کر گیا لیکن اپریل کے بعد وہ سنگل ڈیجٹس میں آ گئی. اور اگر آپ ایئر ٹو ایئر سو آئی ڈونٹ انفلیشن آپ کہتے ہیں فگرز امپروو کی, آٹا چینی کیوں نہیں نیچے ہو رہا؟ یس وہ دو ایسینشلز ہیں جن کی بہت جو ہے آج کل بہت زیادہ بات جو ہے وہ اچھلی مہنگی ہے نا. یس مہنگی بھی ہے لیکن اس کی بہت سی محرکات ہیں. ویٹ کے حوالے سے اب یہ جو ہوتا ہے جی ہر اینکر بھی اپنی مرضی کے جو کرتے ہیں بات چیت, اور پھر ہمارے اب میں جس پروگرام سے آیا ہوں وہاں پی 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 والے بھی تھے, پی ایم ایل این والے بھی تھے, اور اینکر بھی جس طرح باتیں کر رہے تھے میں ان کو کہا نہیں لیکن آؤٹ آف پولائٹنس, لیکن میں کہنا چاہتا تھا جی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں 3 اپوزیشن کے ممبر بیٹھے اور میں ایک اکیلا گورنمنٹ کا ممبر ہوں, کیونکہ اینکر بھی ان کے ساتھ کر رہے تھے بات. دیکھیں محرکات تو ان کی بہت سی ہوتی ہیں اس طرح کی چیزوں کی. ویٹ کے اب دیکھیں نا وہ سب کو کہتے ہیں کہ جی ایک بات ضرور ہے کہ شوگر جب انکوائری ہوئی تو ایک ہمارے پارٹی ممبر جو تھے اس میں آئے, 3 اور بھی تھے اس میں جو بہت بڑے شوگر ملز کے مالک تھے, دونوں پارٹیوں کے اس میں تھے. لیکن ویٹ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ ویٹ کو بھی ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیبنٹ میں کون کون بیٹھا ہوا ہے جو ویٹ کا یہ کرتا ہے. ویٹ کی بات تو یہ ہوتی ہے اس میں فیکٹرز میں نے لمبی بات صحیح نہیں لگا, درآمد ہوئی لیٹ ہوئی, جو درآمد ہوئی وہ مہنگے دام میں ہوئی, اس میں ہوئی, اس میں شاید بیوروکریسی نے بھی غلطی کی ہو, لیکن وہ ایک فیکٹر ہے. بے وقت بارشیں بھی ہوئیں, وہ بھی ایک موسمی فیکٹر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوکسٹس کا جو اٹیک ہوا جس کو بفضل خدا کووڈ کے ساتھ ساتھ ایک اس سال کا بہت بڑا بحران جو تھا وہ ٹڈی دل کا بھی تھا, اور اتنی اس پہ تنقید ہوئی جس طرح شروع میں کووڈ پہ تنقید ہو رہی تھی ہماری گورنمنٹ کے اوپر, لیکن ڈٹے رہے پرائم منسٹر اور وہ پالیسی رول آؤٹ کی جس کی مثالیں دنیا میں دی جا رہی ہیں. لیری سمرز جو کہ سابق وزیر خزانہ ہے امریکہ کے, ہارورڈ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اس طرح پاکستان جیسی پالیسی کی ہوتی تو $10 ٹریلین بچائے ہوتے, $10 کھرب. تو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح 2-3 ہفتے پہلے پاکستان فری آف لوکسٹ ہو گیا. دن رات کام کیا ہمارے ملٹری سول کے اشتراک نے, لیکن اس کا نقصان بھی تھا اور بہت سے فیکٹر بھی ہوں گے, غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. اس پر بھی چینی اور گندم کی قیمت, آٹے کو بھی میں تو آگے کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں, آنکھیں آگے کی طرف دیکھتی ہیں, آنکھیں آگے لگی ہوئی ہیں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جس طرح میں نے جنوری میں کہا تھا کہ فروری سے دیکھیں گے آپ ڈکلائن ہوگی, شروع ہوئی. میرا اپنا اندازہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ میرے اس اندازے کو درست بھی ثابت کرے, آمین. میرا اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ویٹ اور یہ گندم کی اور چینی کی قیمتیں, خاص کر کیونکہ پرائم منسٹر نے کل کہا ہے کہ وہ پرسنلی, ٹھیک ہے گورنمنٹ کے لیول پر تو شروع سے ہی یہ کنسرن تھی, لیکن جب پرائم منسٹر نے کہا ہے میں پرسنلی یہ تہیہ کیا کہ میں اس پہ خود اس کو ذمہ لے کے اس کو کروں گا, میں پرعزم ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اس سال کے اندر اب 2 ماہ ہی رہ گئے ہیں, نومبر اور دسمبر, اس سال کے اندر انشاءاللہ ہم اس میں امپروومنٹ دیں. چھوٹے چھوٹے ان کا مافیا تبدیلی میں رکاوٹ بن رہے ہیں, اس میں جی وہ بھی میں صاحب کو بھی اس پہ شامل کر رہے ہیں, اس میں بھی ان کا مافیا ابھی بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں. وہ ایگزامپل دیکھیں, انہوں نے 22 منٹ کی تقریر کی ہے ڈاکٹرز کو لاہور میں, جس کا 2 منٹ میں صرف 2 منٹ کو صرف اپوزیشن پہ نہیں, میں مافیاز کی بھی انہوں نے بات, لیکن مافیاز کی بات انہوں نے ایگزامپل ان کو تو جیب کترے قرار دیا, انہوں نے وہ تو دیا تھا. مافیاز کی بات انہوں نے خاص کی تھی کہ ایون ہسپتالوں میں اور ہیلتھ کے شعبے میں مافیاز تھے, اور جب کوئی تبدیلی وہ لانا چاہتے, جب کوئی ریفارم لانا چاہتے کے پی میں, وہ سٹیز لے لیتے. لیکن انہوں نے کہا ہم ہر مرحلے سے کامیاب گزرے, سٹیز کو بھی ویکیٹ کرایا اور اللہ نے کامیابی. جی خورم دستگیر صاحب, ساری گفتگو آپ نے سن لی, پلیز گو ہیڈ, اپنا آرگومنٹ دیجیے گا. سوال کی چونکہ وقت آپ, میں چاہوں گا آپ اس کو ذرا استعمال کریں. وہ کہہ رہے ہیں انفلیشن کے فگرز تو امپروو ہو رہے ہیں, 14.6 سے 9.4 پہ آ گئے ہیں, اور جیسے لوکس کا مقابلہ کیا ہے, گندم اور چینی کی قیمتیں بھی جو ہیں کم ہو جائیں گی, اور کووڈ کا جس طرح جی خورم سے پلیز گو ہیڈ چیلنج لیتے ہوئے. جی شکریہ انوار صاحب. دیکھیے فیکٹس کیا ہے, فیکٹس یہ ہیں کہ پچھلے 15 ماہ سے پاکستان کی فوڈ انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں ہے اور سنگل ڈیجٹس میں نہیں آئی, چیک کریں. اور 15 ماہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیوں کے گلے کٹ گئے ہیں, آٹے کی وجہ سے, چینی کی وجہ سے, دالوں کی وجہ سے, گھی کی وجہ سے, بجلی کی وجہ سے, اور گورننس کا یہ حال ہے. اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں, منسٹر فوڈ سیکیورٹی نے 17 جولائی کو قومی اسمبلی میں کہا کہ 60 لاکھ ٹن گندم پنجاب نے جو پروکیور کی تھی وہ کہاں گئی ہمیں نہیں معلوم, وہ اسمگل ہوئی ہے افغانستان میں, اور حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس سے کئی 100 ارب روپے کمائے, لیکن نہیں, اس کا جو ہے ذمہ داری وزیر اعظم لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ جو 6 ملین ٹن گندم پنجاب نے ایکوائر کی تھی وہ کہاں گئی. اس اسمگلنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ آٹا 33 روپے سے اٹھ کر آج 80 روپے. انوار صاحب اگر آپ اسلام آباد جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ 80 روپے کلو ہے. تو یہ اب اور کس کو یہ کس طرف دیکھنا چاہتے ہیں,
पूरे मुल्क के गरीब सजदे में पड़े हुए हैं कि या अल्लाह वजीर आजम किस चीज का नोटिस ना लें। वजीर आजम ने गैस का नोटिस लिया, वो महंगी हो गई। वजीर आजम ने बिजली का नोटिस लिया, वो 16 रुपए यूनिट जो है वो 32 रुपए का हो गया। वजीर आजम ने दवाई का नोटिस लिया, दवाइयां इनकी हुकूमत में 4 दफा यानी टोटल अब क्यूमुलेटेड है कि 5 गुना 500% राइज है पाकिस्तान की दवाइयों की कीमतों में, जो कि कैबिनेट ने सैंक्शन किया है। तो उसका नोटिस लिया। अभी जो है हम ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ये खुदा के लिए आटे और चीनी का नोटिस ना लें। वो नोटिस ले लिया, तहिया कर लिया उन्होंने कम करने का। फौरन साहब आप नोटिस का कह रहे हैं, उनका मैंने तहिया कर लिया इनकी कीमतें कम कर दी हैं। देखिए नहीं, मेरी जो गुजारिश ये है कि वजीर आजम और उनकी टीम जो है सवाए ऑपोजिशन को मतून करने के, चोर कहने के, गद्दार कहने के, उनके पास और कोई हाकमियत का तरीकेकार नहीं है। हाकमियत का इंतजाम ये है, और ये मैं बड़ा सीरियस आर्गुमेंट है, कि जब बिजली की कीमत आपने डबल से ज्यादा बढ़ा दी, 32 रुपए यूनिट हो गया, लेकिन साथ ही सर्कुलर डेट जो है वो 1056 पर हम छोड़ कर गए थे, वो अक्टूबर में 2400 अरब रुपए क्रॉस कर गया। ये नहीं हो सकता कि आप बजाय के वक्त कीमत भी डबल कर दें और सर्कुलर डेट भी डबल कर दें। लेकिन ये एक हाकमियत का इतना बड़ा भयानक इश्तिहार है कि साइमल्टेनियसली बिजली कीमतें बढ़ रही हैं और सर्कुलर डेट जो है वो डबल से ज्यादा हो गया। और एक जो अहम तरीन बात यह है, वज़ीर आज़म खुद फरमाया करते थे, उनका अपना बनाया हुआ मयार है कि जिस मुल्क में आटा महंगा हो, पेट्रोल महंगा हो, बिजली महंगी हो, चीनी महंगी हो, वजीर आजम चोर होता है। तो वो अपना स्टैंडर्ड अब अप्लाई करें ना, कि इनके होते हुए ये सारी चीजें जो हैं उनमें इतनी भयानक महंगाई क्यों हुई। और दूसरा साथ ही साथ हमें यह भी गौर करना है कि भाई चोर कौन है। जब आपके होते हुए तमाम जो फूड इन्फ्लेशन की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कि मुस्तकिल हर खाने पीने की चीज जो है वो पाकिस्तानियों के लिए अजाब बन जाए, उनको ये फैसला करना पड़ जाए कि हमने अपने बच्चों के स्कूल की फीस देनी है या हमने बच्चों को खाना खिलाना है, और उसके साथ ही मुस्तकिल तौर पर हमें नजर आए कि मुल्क पर माफिया का राज है। चीनी का इन्होंने जिक्र किया सेनेटर साहब ने, तो चीनी के जो 2 सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं वो पीटीआई के लोग हैं। एक मुल्क से बाहर चले गए, हम दूसरे काबीना में बैठे हुए हैं आज भी। जो बिजली के सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो हैं वो दोनों इस वक्त काबीना के अंदर बैठे हैं। उनको बेनिफिट देने के लिए फर्नेस ऑयल की जुलाई में स्पेशल परमिशन देकर उनके महंगे और इनएफिशिएंट प्लांट्स चलाए गए और RLNG इंपोर्ट नहीं की गई। जो बजाय ये कि कौम को हल दें, कौम को उम्मीद दें, वो खबरें हमें देने पर लगे हुए हैं कि जी इस सर्दियों में गैस नहीं होगी। भाई आपकी जिम्मेदारी है गैस फराहम करना, आपकी जिम्मेदारी ये पैगाम देना नहीं है कि जनाब गैस नहीं होगी। आप ये अजीबोगरीब पैगाम दे कि जी अगले 3 महीने में ऐसे हो जाएगा। जिस किस्म की इजहार राय के ऊपर इन्होंने अभी तो आप माशाल्लाह लाइव बोल रहे हैं दस्तगीर साहब, और बड़े जी मैं बोल रहे हैं, तो लाइव बोल रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूँ, और हमारे सुनिए अनवर साहब हमारे ऊपर बगावत के पर्चे हुए हैं। हमारे बोलने का जो है ना, हमें इनाम भी मिल चुका है इस हुकूमत की तरफ से। लाहौर में भी बगावत के पर्चे, गुजरावाला में जलसा कराने पर बगावत के पर्चे। हम तो बोलेंगे क्योंकि यही है जबर का और यही है इख्तियार का मौसम, यही है जुनू का, यही तौक़दार का मौसम। फैज ने कहा था। आखिरी बात है कि ये बड़ा सीरियस मामला है। इजहार राय की आजादी को इन्होंने घूंटा है, इन्होंने अदलिया के ऊपर ये हमलावर है, इंडिपेंडेंट जजेस के ऊपर ये वफाकियत पर हमलावर है, जजीरों के ऊपर कब्जा करते हैं, NFC अवार्ड करते हैं, ये बार बार जो है 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने की बात करते हैं। और आपने ये देखा है, और ये मेरी आखिरी बात है, कौमी असेंबली में सिर्फ एक वजीर की जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को मतून करता रहे। मैं इस पर एक तवील बात करना चाहता हूं, अगर आप मुझे टाइम देंगे। जरा मोदी का यार कौन है? ठीक है, मैं जरा सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपने सुन ली सारी बात, आप मुस्कुरा रहे हैं, वो तो इतने संगीन नौयत के इल्जामात लगा रहे हैं, गवर्नेंस पे सवालात आपके उठा रहे हैं। नहीं, वो अपोजिशन का तो मतलब ही यही होता है कि अपोज करना है इन्होंने, और अहलियत को चैलेंज कर रहे हैं सर। नहीं, वो अपनी अहलियत पे भी देखें और अपने लीडर्स की अहलियत भी देखें, और ये देखें कि किसने क्या जवाब दिया है इतने बड़े असासों का और इतने कम टैक्स का। और आमदन 100 है और असासे लाख के हैं, मिसाल में तशबीह के तौर पे कह रहा हूँ। और फिर वो इस किस्म का नाकाबिले तरदीद सबूत भी पाया जाता है। ठीक है, अदालतें अपना टाइम लेंगी, अदालतें तो एक हुकूमत की टर्म से भी ज़्यादा ले लेती हैं किसी को कन्विक्ट करने में। हमारा अब उम्मीद करते हैं हम, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है एहतसाब की अदालतों को कि वो डे टू डे हियरिंग्स करें, और वो सारा जिस तरह का ये सबूत आए हुए हैं कुल्फी वाले, फलूदे वाले,
اور دوسری طرف وہ امنی گروپ والے اکاؤنٹس کے جو ہیں سلسلے وہ والے، تو وہ تو ایک بڑی طویل داستان ہے. یہ جو بولنگ ہوئی ہے اس میں بہت سے نو بالز اور وائٹ بالز. بالکل آپ کو ہاتھ پالی تو نہیں لگی ہوگی؟ یارکرز اور باؤنسرز آج نہیں، یارکرز باؤنسر دو چار ایسے تھے جو شولڈر کے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ اس کو نو بال دیا جاتا ہے. ویل لیفٹ. اچھا. اور پھر انہیں ویل لیفٹ نہیں، نو بال ہوتے ہیں، نو بال، کیونکہ کھلاڑی کھیل نہیں سکتا اس کو. پھر وہ وائٹ بال ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ بار. فوڈ انفلیشن جو خرم صاحب نے کہا ہے، فوڈ انفلیشن، جی ان کا وہ سنگل ڈیجٹ نہیں ہے. نہیں ایکچولی میں اس کا ڈیٹا اپنا نہیں لک اپ کیا، لیکن اگست 2019 سے جی اگست 29 سے اگر آج تک جس طرح کا ٹرینڈ آپ کو نظر آیا ہے اوور آل انفلیشن میں، فوڈ انفلیشن میں بھی وہی ٹرینڈ نظر آئے گا آپ کو. ڈیجٹ اس کے سنگل یا ڈبل ہوں، لیکن جس لیول پہ وہ آج سے 1 سال پہلے تھی 4 پوائنٹس یا 6 پوائنٹس اس سے نیچے ہوگی جس طرح اوور آل انفلیشن ہے. بجلی گیس، جی دیکھیں گیس کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی کوئی اس طرح کی انوکھی یا انہونی بات نہیں ہے کہ جو خاص کر جو سیزنز پیک سیزنز ہوتے ہیں، پیک منتھس جو ہوتے ہیں جی وہ ایک خاص 4-5 ماہ کا ایک مدت پائی جاتی ہے جس کو آئی تھنک نومبر سے فیبروری کا وہ جو ہوتا ہے. اور اس میں جو بڑے بڑے پلانٹس بھی ہوتے ہیں، پاور پلانٹس، وہ بھی جن کو گیس ملی ہوتی ہے، ایلوکیٹ ہوئی ہوتی ہے گیس، ان کی بھی جو گیس سپلائی ایگریمنٹس ہوئی ہوتی ہیں، آئی پی پیز ہوں یا پبلک سیکٹر کے ہوں، ان کو ان 4 ماہ کے اوپر ہائی سپیڈ ڈیزل پہ چلنا پڑتا ہے. تو گیس جو ہے اس کی، اور پاکستان میں پالیسی یہی رہی ہے اور موجودہ حکومت بھی اسی کو اپ ہولڈ کر رہی ہے، حالانکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں اپوزٹ ہوتا ہے. ہم نے یہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیمپر کیا ہوا ہے کہ بجائے انڈسٹری کو گیس دینے کے ان مہینوں میں کنزیومرز کو دیتے ہیں، کنزیومرز کو دیتے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف انڈسٹری کنزیومرز کو. اور جس قسم کے ریٹس پہ گیس خاص کر پاکستان میں رہی ہے، اگر آپ دنیا سے اس کو کمپیئر کریں تو پاکستان میں بہت کم، ٹھیک ہے غریب ملک بھی ہیں اور غربا بھی زیادہ ہیں، ہم نے بہت اپنی گیس کے ذخائر کے ساتھ زیادتی کی ہے. گیس کے ذخائر کے ساتھ اتنی کم قیمت ان کی رکھ کے، اور پھر بالکل مادر پیدر آزادی دے کے کنزیومرز کو، مطلب چولہے جلا کے ایسے اوپن گیس کے لگا کے اپنا، جہاں بہت تحاشا گیس ضائع ہوتی ہے اس کو اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے. اس لیے ہم یہاں پہنچے ہیں. سوئی کی فیلڈز میں اتنی گیس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی تھی جو کہ 1952 کے اندر ڈسکور ہوئی تھی. اب واقعی وہ اس میں ہارڈلی میرے خیال میں اگین کوئی جیولوجسٹ تو نہیں ہوں ابھی لیکن قادرپور گیس فیلڈز بھی، اور قادرپور بھی ہے، کندکوٹ بھی ہے اور بہت سی فیلڈ ہیں. لیکن جس طرح سوئی میں ہم کو سوئی گیس کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ سوئی بلوچستان میں، اور مطلب جو بھی وہاں پہ سلسلہ رہا. لیکن ولی صاحب ہم نے بہت زیادہ، ہم نے سنا کہ آئی پی پیز کو آپ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ نیٹ زیادہ ہیں. بجلی کا جواب یہی ہے. خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اگر آپ لوگوں نے جو بجلی کے نرخ بڑھائے تو گردشی قرضہ بھی ساتھ میں ڈبل ہو گیا. تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی یہ بات. نہیں، ان کو یہ اس کا ٹرینڈ وہی رہا ہے جو پیچھے ماضی میں رہا ہے، اور اگر کوئی کنٹرول اور اریسٹ کرنے والی گورنمنٹ آئے گی تو وہ یہی ہوگی. کیونکہ اور اس میں تھوڑا سا جو پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہم نیگوشیشنز میں ہیں، جی جس طرح سے اس کا بیکورڈ جا کے ورکنگ بیکورڈ اس کا جو مثبت اثر آتا ہے پرائسز کے اوپر، وہ کیونکہ دیکھیں آئی پی پیز جو ہیں وہ جن سے نیگوشیٹ کیے وہ کانٹریکٹ ہمیں ورثے میں ملے ہیں. یہ جو آر ایل این جی کے کانٹریکٹس ہیں جو کہ دنیا بھر میں ریٹس کچھ اور ہیں، اور جس ریٹ پہ لاک کر کے قطر سے اور وہ جو کیا گیا ہے، جس کو ادھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں یہ نیگوشیٹ کرنے کے، وہ ورثے میں ملے ہیں. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں. تو اس کا بہرحال جو جس طرح آئی پی پیز ہیں وہ تو ایک پاور پرچیزر کو دیتے ہیں جو کہ ایک بڑی ایک سینٹرلائز پرچیزر ہے جو واپڈا کے نیچے آتا ہے، وہ آگے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو دیتے ہیں. وہ سارا سلسلہ جو ہے اس کو تھرو جانے میں کچھ وقت لگے گا. جب ایک باری ہم ری نیگوشیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بجلی کا نرخ یقیناً کچھ عرصے بعد وہ ہوں گے. اور اس کے اب دیکھیں آئل کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے بھی جاتی ہیں، جو کہ تیل کے جو پروڈکٹس ہیں جو کہ ڈیزل اور پیٹرول اور ہائی اوکٹین اور کیروسین، وہ اس کا انٹرنیشنل مارکیٹس میں اگر وہ بہت نیچے چلے جائیں تو یہاں پہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں. یہ عدلیہ پہ ان کا آپ لوگ حملہ آور ہیں، اور دیکھیں جی عدلیہ پر یہ رائے کی آزادی پر آپ لوگ بغاوت کے عدلیہ کے حوالے سے دیکھیں اگر کوئی ان پہ ایسے مقدمے ہوئے ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، ایسے مقدمے ہوئے ہوئے جو کہ اور جھوٹے مقدمے، لیٹ سے اگر یہ کہہ رہے ہیں جھوٹے مقدمے ہیں، کسی پہ بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کے لیے پھر عدلیہ کے اوپر اعتبار ہونا چاہیے کہ جی اگر جھوٹا مقدمہ ہے، اگر ایسا مقدمہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، عدلیہ میں جا کے جو ہے آپ جو ہے بری الذمہ ہو جائیں گے. اور اس میں میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں، میں سیاست میں تو مجھے 8-9 سال ہوئے ہیں، اور یہ اس
मतलब ऐवानों में आए हुए या उसमें ये जो कहते हैं पार्लिमान में मुंतखब हुए हुए तो अभी 1-2 साल ही हुए हैं। लेकिन जो मेरा अपना सियासी एक अपना ऑब्जर्वर के तौर पे, वो तो पैदाइश से चलें, जब से होश संभाला, जब से पढ़ना लिखना सीखा है वो है। और हमारे यहाँ मुझे यही आई हैव टू ऑब्जर्व दिस, भला उनके मेरे अच्छे इनसे मुरासिम है बहुत, और बड़े अच्छे नेक आदमी हैं और अच्छी फैमिली से हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं जो खुर्रम साहब हैं, लेकिन जो PMLN का रवैया मैंने देखा है अदलिया के बारे में वो बड़ा सिलेक्टिव है। और उसके मुकाबले में उसके PPP ने बहुत ज्यादा वसअत कल्बी दिखाई है। देखें उसके बानी चेयरमैन को फांसी भी हुई, गलत मुकदमा था, जो उसके किरदार थे वो खुद एतराफ करे है बाद में, लेकिन उसके हवाले से बीबी साहिबा ने बहुत ज्यादा वसअत कल्बी दिखाई है। इनकी तरफ से यही है कि जी जब कोई हक में फैसला आता है, मकबूल बाकर साहब वाला बेंच जो है वो अगर ख्वाजा साद रफीक वाले केस में ऐसी ऑब्जर्वेशंस देता है जो उनको सूट करती हैं तो वो बड़ा अपना अच्छा उसका अप्रिशिएट करते हैं। और किस अपना, और जहां पे देखें जस्टिस काजी फैज ईसा की ये बात करते हैं, नाम लेके भी करते हैं कि जी आजाद जजेस को जो है वो निशाना बनाया जाता है किसी किस्म का विच हंट, तो उस पर देखें वहां पर भी उन जज साहब को भी अदलिया का उन्होंने भी अपना तहम्मुल का मुजाहरा किया और फैसला और उन्होंने अपना केस किया, वो डटे रहे, उनको लगा कि उन पे गलत मुकदमा हुआ है या जो भी है तो उन्होंने किया। और देखें उनके अपने कॉलीग्स ने फुल कोर्ट ने जुज़वी तौर पे उनके हक में फैसला दिया और जुज़वी तौर पे कहा कि गवर्नमेंट ने जो इंकशाफात के नतीजे में कुछ शुरू किया है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और FBR उसको इंक्वायर करे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा जो है उसको ये सवाल जो है सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए था। कौमी सभी की इजलास करते खुरम दस्तगीर साहब, ये आज अयाज सादिक साहब ने अभिनंदन के हवाले से भी इंकिशाफात की, ये बेवक्त की राजनी नहीं थी? आप नहीं समझते कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि लोग जो हैं गुर्बत का शिकार है, महंगाई है, जो कि हुकूमत भी मानती है कि महंगाई है, उसमें ये नई नई चीजें लेकर आना, नॉन इश्यूज को इश्यूज बना देना कि जी वो अभिनंदन का इशू आ गया, फिर ख्वाजा आसिफ साहब भी संगीन किस्म के इल्जामात कश्मीर के हवाले से लगा रहे हैं। तो असम्बली का जो बिजनेस है वो हम देख रहे हैं कि जो अवामी इश्यूज हैं उन पे कम, आप जरा इनको आटे के हवाले से, चीनी के हवाले से ज्यादा बात करें। या अभिनंदन का तस्करा छेड़ देना, फिर कश्मीर का मामला, फिर उधर से कुलभूषण यादव, फिर जाहिर बात है ये भी आपसे सवाल होगा कि आप लोग जलसे पे जलसे करे जा रहे हैं, इनको ब्रीदिंग स्पेस दें। आप अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, उधर कोविड-19 जो है उसकी सर्ज आ रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से खुरम साहब? अयाज सादिक साहब ने जो बात की उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, जिसमें वजीर आजम ने सिर्फ इसलिए आने से इनकार कर दिया था कि वो अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते। ये फरवरी 2019 की बात है। तो ये इंकशाफात इस तरह के होंगे अगर हुकूमत इस तरह के इल्जामात लगाएगी, क्योंकि फिर हमें भी जवाब देना पड़ेगा ना कि कुलभूषण के लिए वकील तो ये हुकूमत ढूंढ रही है। कुलभूषण के लिए खुफिया ऑर्डिनेंस जो 45 दिन पार्लियामान की नजर से मख्फी रखा गया वो इन्होंने इशू किया। फिर इस ऑर्डिनेंस को जो है रिसेंटली इसी नेशनल असेंबली ने दोबारा एक्सटेंड किया है। तो अगर कुलभूषण का मामला अगर आपने उठाना है तो फिर आपको ये सवालात का सामना करना पड़ेगा। कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है इस हुकूमत का, क्योंकि आज तक 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक ये हुकूमत किसी भी बैनुल-अक़वामी फोरम से हिंदुस्तान की मजम्मत में एक लफ्ज हासिल नहीं कर पाई। कश्मीरियों के आगे खुद अरादियत के हक में एक लफ्ज हासिल कर नहीं पाई। ये कहते हैं डिस्कशन, भाई डिस्कशन तो हर जगह होती है जब भी इशूज रेज होंगे। बात तो ये है कि नतीजा क्या है, डिप्लोमेसी का नतीजा ये है अनवार साहब कि इन्होंने काली कानून साजी की, लेकिन काली लिस्ट से नहीं बच सके ना, कि फाटफ में इतनी तवील कानून साजी के बावजूद अभी भी हम ग्रे लिस्ट में हैं। तो ये किसकी नाकामी है? और यही हुआ है कि भाई जब आप जबरदस्ती कानून बुलडोज करेंगे पार्लियामान में से, तो फाटफ भी देख रहा होता है कि किस तरीके से फाटफ के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। तो वो ग्रे लिस्ट में उन्होंने मेंटेन कर दिया। और आखिरी बात फिर कहूंगा, ये याद रखें कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा है कि इस हुकूमत के पहले साल में 2018-19 में 3000 अरब रुपए की बेकायदगियां सिर्फ पावर सेक्टर में हैं। इसका तो जवाब देते नहीं। जवाब देने की बजाय ये इशू बार बार उठाते हैं कि जी ऑपोजिशन तो चोर है, PDM गद्दार है, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। PDM ने खुरम साहब जो मुल्क का माहौल, पार्लियामान का माहौल तब दुरुस्त होगा जब आप एक दूसरे सियासी मुखालफीन को
چور غدار اور کافر کہنا بند کر دیں. یہ تین الفاظ اگر آپ نکال دیں پولیٹیکل لیکسیکون میں سے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن حکومت کو آتا ہی صرف یہ ہے. اب سر یہ بڑی سیریس بات کر رہے ہیں کشمیر کے ڈپلومیٹک فیلئر، سیٹف کی گرے لسٹ سے باہر نہ آنا. نہیں، میں آپ کو اس پہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اور یہ ابھی نندن، کیونکہ آپ ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. میں ابھی اگین ریپیٹ کروں گا جو میں نے پچھلے کسی سوال میں کہا تھا شروع میں جی، کہ دیکھیں یہ اپوزیشن ہیں تو اپوزیشن کا کام تو اپوز کرنا ہی ہوتا ہے، تو وہ تو کسی چیز سے بھی خوش نہیں ہوں گے. میں نے ساری باتیں سنی ہیں، میں سب کا جواب دوں گا. اور اگر گلاس آدھا بھرا ہو تو یہ تو یہی کہیں گے کہ آدھا خالی ہے، اور وہ 5 سال پورے ہونے پہ پورا بھر جائے گا تو پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا مقابلہ کرنے کا. لیکن سب سے پہلے یہ بات کہ مراد سعید صاحب کی اسپیچ میں نے پوری تو نہیں سنی، لیکن میں آج کسی پچھلے پروگرام میں تھا، اس کے کچھ حصے جو اس میں ریپیٹ کیے گئے. جی، انہوں نے کلبھوشن کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ کہا ہوگا، میں اس سے انکار نہیں کرتا. لیکن جو مجھے 2 حصے سن کے تھوڑی سی 2 جملے یا 2 باتیں جو انہوں نے کی، جس کا یقیناً جواب آیا ہوگا دوسری طرف سے، اپوزیشن کا کام تو جواب دینا ہے امانگ ادر تھنگس، وہ تھا ایک تو کہ کوئٹہ کے جلسے پہ ایک لیڈر نے یہ کہا جو وہاں مہمان تھے، ایک پارٹی لیڈر، کہ ہم بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. بعد میں انہوں نے یقیناً کہا کہ سلپ آف دا ٹنگ تھی اور وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے. لیکن اس طرح کی چیزوں پہ احتیاط بھی ضروری ہوتا ہے، اور وہ ویسے ہی بڑا حساس علاقہ ہے. جی، وہاں مسائل بہت سارے ہیں، اور دشمن کلبھوشن پکڑا کہاں سے گیا تھا؟ وہیں سے پکڑا گیا تھا نا. ایک یہ، اور دوسرا کہ وہاں پہ یہ بات بھی ہوئی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو باڑ بنائی جا رہی ہے اس کو گرایا جائے. یہ غلط بات ہے. اچھا، وہ بات چلیں، وہ ایک تو سلپ آف دا ٹنگ تھی، لیکن یہ بات جو ہے، یہ تو میں بھی، آپ نے کہا نا ڈیفنس کی کمیٹی کا، سینٹ کا میں چیئرمین ہوں، یس، اور یہ ایشو بڑی تفصیل سے وہاں ڈسکس ہوا ہے، جس تفصیل میں نہیں جانے کا میں ذمہ دار ہوں کہ نہ جاؤں، کیونکہ یہ باتیں خرم صاحب خود ڈیفنس منسٹر رہے ہوئے ہیں، اس پہ ہم کو بریفنگ ملی ہے، ان کیمرہ ملی ہے، اس پہ تفصیل میں جانا تو مناسب نہیں ہے. لیکن جو اوپن سورس باتیں ہیں اس میں کہ اس باڑ کے بنانے میں اس کی جو، اور جگہ جگہ اس میں پوسٹس ہوتی ہیں، جی، اس میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، جتنا جانی نقصان ہماری، اور یہ افواج پاکستان بنا رہی ہیں، جی جی، اور جتنا پاکستان کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے یہ ضروری ہے، یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات تھی اور ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کو اگر اٹھایا ہے مراد سعید صاحب نے، اور مجھے یہ بھی پتا نہیں، میں نے کوئٹہ کے جلسے کی نہیں دیکھی لائیو وٹ ایور، یا ویسے بھی نہیں دیکھی، کیونکہ آئی ہیڈ بیٹر تھنگس ٹو ڈو، میں نہیں اس میں دلچسپی رکھتا. لیکن اور اسی کے جواب میں پہلے ابھی نندن کی بات، یہ اگین بڑی، اس کے اوپر بھی بریفنگز ہمیں مل چکی ہیں جس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا. ایئر فورس کے ہائیسٹ لیولز پہ بریفنگز ہماری کمیٹی کو ملی ہیں ان 2019 سم ٹائم آفٹر دی انسیڈنٹ، بالا کوٹ کا اور پلوامہ کا، اور وہ سارا پورا ہم کو تفصیلات، ڈائیگرامز اور اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اور ابھی نندن کی ڈیسیژن کسی ایک شخص کی، فرد واحد کی نہیں تھی. اٹ واز این انٹائر پالیسی ڈیسیژن ود آل اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ. اور یہ بات جو ہے، خورم صاحب اس میٹنگ میں تھے، میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی. مجھے انفارچونیٹلی صادق صاحب میرے اپنا پرانے فیملی فرینڈ ہیں، لاہور سے ہیں، تعلق ایک زمانے میں پی ٹی آئی سے انہوں نے پالیٹکس شروع کی تھی، میں ایک طرح سے ان کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے انفارچونیٹلی ان کے کیس میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے گھڑی ہے آج. اچھا، گھڑی نہیں ہے تو بڑی ارریسپانسبل بات انہوں نے آج نیشنل اسمبلی میں کے حوالے سے کیوں کرا، کے حوالے سے گرے لسٹ میں دیکھیں یہ جب ہم اگست 2018 میں ہم نے ذمہ داری سنبھالی گورنمنٹ کی، آلریڈی پاکستان واز ان دا گرے لسٹ. تو 27 اہداف جو تھے، 27 اہداف پاکستان کو دیے گئے. فیٹف کی پچھلی میٹنگ تک ہم نے 14 اہداف جو تھے وہ حاصل کر لیے تھے، 13 رہتے تھے کہ ہم کو گرے لسٹ سے نکالا جائے گا. اس میں جب دوبارہ میٹنگ ہوئی، وہ پوسٹ پون میٹنگ تھی کووڈ کی وجہ سے، جس کو وہ کہہ رہے ہیں ایسی لیجسلیشن جو بڑی جلدی میں کی گئی، اس کا ارادہ اپریل میں لانے کا تھا. لیکن پھر تعطل جب آیا اسمبلی اور سینٹ دونوں میں، 2-3 ماہ کے تعطل کے بعد شروع ہوئی، اور پھر یہ اگست سے کاروائی شروع ہوئی جو قانون سازی کی تھی. اور اس کے نتیجے میں فیٹف کی جو اگلی میٹنگ ہوئی، اس میں 14 سے 21 اہداف کے اوپر جو ہے تسلیم کیا گیا بائے اپنا فیٹف اتھارٹیز جو ان کا ہے. اور یہ کہ جی اب جو 6 رہ گئے ہیں اہداف، اور یہ ترقی کی نشانی ہی ہے کہ 27 سے آپ 14 پہ جائیں، 14 سے آپ 21 پہ جائیں.
اور یس 6 اہداف رہتے ہیں تو ثوابدید تو انہیں کی تھی، گرے پہ رکھا، بلیک میں تو نہیں گئے نا، کیونکہ جلدی سے بتایا پھر میں نے دیکھیں، اور یہ میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ 4 ماہ کے لیے گرے پہ رکھا ہے تاکہ 6 اہداف جن کا تعلق AML اینٹی منی لانڈرنگ اور CFT کاؤنٹر ٹیرر فائنانس جو ہے اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے ہے. انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ زیادہ آپ کو انفارمیشن حماد اظہر صاحب دیں گے، کیونکہ وہ پوائنٹ میں نے کشمیر میں ڈپلومیٹک فیلئر کوئی ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے. اور ابھی نندن پہ بھی بائی دا وے اگر آپ 2 سال گورنمنٹ کی، اور کشمیر اور ابھی نندن دونوں پہ میں آتا ہوں، آپ خرم صاحب جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیں ضرور، اور ان کی گورنمنٹ اور ان کے ساتھی جو کہتے ہیں، ان کے اپوزیشن کے ساتھی جو کہتے ہیں وہ کہنے دیں. آپ ایز این اینالسٹ اٹھا کے دیکھ لیں اخبارات، تمام اخبارات، ہم ان کے مالک نہیں ہیں، تمام اخبارات جب 2 سال PTI کا اگست 2020 کے اخبار 18 اگست سے ہم کو 2 سال پورے ہوئے تھے، جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ابھینندن والے معاملے کو بھی ایک میچور رسپانس کہلاتی ہے، وہ ایک میچور اینڈ رسپانسبل رسپانس کہ انڈیا وہ اور پاکستان پیس میکر کے طور پہ سامنے آئے. کسی نے اس کو کمزوری نہیں، اور یہ 5 اگست کے کشمیر کے معاملے میں بھی دوسری چیز جو باقی جتنے چیزوں پہ ہم پہ حملے کرتے رہیں یا تنقید کریں، 2 چیزوں پہ دنیا بھر اور پاکستان بھر کے تمام انگریزی اردو نے یہ کہا کہ جی اس کو ہمیشہ تسلیم کیا کہ یہ 2 تو فارن پالیسی کی سکسیسز تھیں. ابھینندن والی بھی اور کشمیر والی بھی، کہ ہر فورم پہ جس طرح اٹھایا گیا ہے اور جس طرح سے پاکستان کی آئسولیشن کو لے کے آئے ہیں ٹو مین اسٹریمنگ، وہ اس گورنمنٹ نے کی ہے. خرم صاحب، میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا جو باڑھ والا سوال ہے، کیونکہ جب آپ ڈیفنس منسٹر تھے تو ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام بھی کیا تھا. یہ جو باڑھ اکھاڑنے والی بات کی گئی ہے کوئٹہ کے جلسے میں اور محمود خان اچکزئی صاحب نے کی ہے، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ کیونکہ وین یو آر دا ڈیفنس منسٹر، اب مجھے ابھی بھی یاد ہے آپ نے وزٹ بھی کیا تھا اور پورا جائزہ لیا تھا، ظاہر اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، بڑا کٹھن کام تھا. تو میرے خیال میں ریڈ لائنز کو کراس نہیں ہونا چاہیے. اردو زبان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ قومی زبان جو ہے وہ اس کو لنگوا فرینکوا مانتے ہیں کراچی کے جلسے میں، اور قومی زبان نہیں مانتے. تو ان چیزوں سے اجتناب تو کرنا چاہیے. جب آپ خود کہہ رہے ہیں جب اختلاف ہے، لیکن اس کی بھی حدود و قیود ہونی چاہیے. جی بالکل، اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. یہ باڑ لگانے کی پالیسی اور پروگرام اور فنڈنگ مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا، یہ کام 2017 میں، جو کہ پھر آج تک جاری ہے. تو ہم تو اپنی پالیسی پر قائم ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف نظریے ہیں، اور اس نظریے کو اکٹھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں ووٹ کی چوری بند کی جائے. جب فری اینڈ فیئر اور مداخلت سے پاک انتخابات ہوں گے تو جو پارٹیاں ایسی بات کرتی ہیں عوام میں ان کو پذیرائی نہیں ملے گی، اگر ملے گی بھی تو تھوڑی ملے گی اور وہ آواز دب جائے گی. لیکن یہ بنیاد بنا کر کہنا کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ درست نہیں ہے. یہ بات ناپسندیدہ ہے، لیکن ناپسندیدہ باتیں جو ہیں ان کے اوپر آپ کسی کو غدار قرار دے دیں، بغاوت کے پرچے دینا شروع کر دیں، یہ انتہائی جو ہے وہ معیوب گفتگو ہے. دوسرا، جسے سینیٹر ولید اقبال صاحب بڑی خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں کہ میچور رد عمل ہے، اس کے لیے فورن پالیسی کا لفظ ہے اپیزمنٹ، سودا کر کے خوش کرنا. پاکستان نے کہا کہ جی ہم بنائیں گے کرتارپور کوریڈور، ہندوستان نے اس کا جواب یہ دیا کہ انہوں نے بالا کوٹ والا ہمارے اوپر اٹیک کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کرتارپور بنانا بند نہیں کیا. ہندوستان نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کشمیر پر قبضہ کر لیا. مستقل یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپیز کر رہی ہے، جس کی تاریخی مثال یہ جس طرح نیول چیمبرلین جو برٹش پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ہٹلر کو اپیز کیا اور بالآخر وہ جنگ لڑنی پڑ گئی کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا. تو اسی طرح یہ مستقل ہندوستان کو اپیز کر رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، ہندوستان اس وقت خوش ہوتا ہے جب پاکستان کمزور ہوتا ہے. جب پاکستان کی اکانومی جب مائنس میں گئی ہے تب ہندوستان خوش ہوا ہے. پی ڈی ایم کے جلسوں سے ہندوستان خوش نہیں ہوتا. ہندوستان اس وقت خوش ہوتا ہے جب پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی وجہ سے زیادہ خوش ہے. ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی وجہ سے خوش ہے. گرمیوں کی وجہ سے بہت خوش ہے ہندوستان. آج کل سب سے زیادہ کوریج ہندوستان کے چینلز پہ نہیں، یہ ہندوستان اس وقت خوش ہوتا ہے جب پاکستان کی اکانومک گروتھ ختم ہو جاتی ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اکنامک گروتھ ختم ہونے کا براہ راست اثر جو ہے ہماری ڈیفنس کیپیبلٹی پہ پڑے گا. وہ تب خوش ہوتے ہیں، اور وہ تب بھی خوش ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کی انہوں نے فنڈنگ کی تھی وہ پارٹی پاور میں آ گئی ہے. اب دیکھیں یہ ایسے موضوعات ہیں جس پہ ہم پوری رات لگا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال لاسٹ ورڈ اگر آپ نے کہا ہے نا، کیونکہ سیگمنٹ آپ کا ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے کووڈ کے بارے میں کہا ہے. میں آپ کے توسط سے، چینل کے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پرائم منسٹر نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنا کوئی اسٹیٹ کوئی گورنمنٹ اکیلا نہیں کر سکتی عوام کی سپورٹ کے بغیر. بفضل خدا اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم پاکستان پہ ایسا ہوا، ایسی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی
پاکستان کو کووڈ کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے وہ سبجیکٹ ٹچ کیا تھا، اور اس کو یقینی بنانے میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا ایک بہت بڑا کردار تھا، ایک والنٹری چینج آف بیہیویئر. لیکن اب کچھ ایسے میرے خیال ہم زیادہ ہی لاپرواہی کی طرف چلے گئے بالکل کیسا ہی کیا تو واپس ایک تو موسم کے اس کی وجہ سے بھی، اور ہماری اپنی ہی پہلے جو ہم نے بیہیویئر میں چینج لائے تھے اسی کو ریلیکس کرنے کی وجہ سے ہم پھر دوبارہ اس میں آ رہے ہیں. تو ہمیں دوبارہ واپس جانے کی ضرورت ہے اس اسی احتیاط اور اس طرز زندگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ڈی ایس این جی بھی آپ کا بہت شکریہ. اور اقبال صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے. طاہر شمسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، معروف کووڈ-19 سے مقابلہ کرنے کے لیے ایکسپرٹ ہیں. ان سے ذرا گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جو NCOC کے فیصلے ہیں یہ کتنے اہم ہیں اور عوام کو کس طرح رسپانس دینا چاہیے. سب کچھ ایک وقفے کا وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے، بڑے معروف ہیماٹولوجسٹ ہیں اور میڈیسن ایکسپرٹ ہیں، فزیشین ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، NCOC نے فیصلہ کیا کل سے کہ پورے ملک میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے. مارکیٹس کا ٹائم 10 بجے مقرر کر دیا گیا ہے، شادی ہال، ریسٹورینٹس کا بھی، شاپنگ مالز کا بھی، اور ساتھ میں 6 بجے کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے تفریح گاہوں کے لیے. میں آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح وقت پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے مجھے جی پروگرام بتایا. جی ہاں، بہت ہی اہم فیصلہ ہے اور بالکل بر وقت یہ فیصلہ کیا گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے ملک میں اب دوسری جو لہر ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اندازہ یہی ہے کہ دسمبر میں یہ بہت زیادہ شدت اختیار کرنے کا خدشہ ہے، اور جنوری میں یہ بالکل پیک پہ ہوگی. تو اللہ خیر کرے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے عوام اور ہمارے ادارے جو ہیں ان تمام اقدامات کے اوپر عمل کریں گے اور ان کو یقینی بنائیں گے کہ اب مزید جو ہے یہ جو لہر ہے یہ مزید سے بہت زیادہ تباہ کاریاں نہ ہو، اور یہ ابھی اسی حال میں ہی کنٹرول میں رہے، تاکہ ہم بحث دفاع بہت ہی مردانہ وار وبا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں، اور ہمیں کم سے کم نقصان. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ اب یہ جو وائرس ہے یہ میوٹیٹ کر گیا ہے اور اس کی مختلف اشکال میں اب یہ نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک RNA وائرس ہے، اور RNA وائرس کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اپنے آپ کی یہ صورت تبدیل کرتا ہے، اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے، اور اس میں کچھ لوگوں میں اس بیماری کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں میں بیماری کی شدت جو ہے وہ موڈیفائڈ ہو کے کم ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل ایک صحیح بات ہے. دوسرا ایک اور اہم بات کی یاد رکھنے کی ہے کہ جو ابھی تک پاکستان میں کی گئی جو تحقیق ہے اس کے مطابق ہماری کم از کم آدھی آبادی نے کورونا کے خلاف اینٹی باڈیز بنائی ہے. اچھا. اور لیکن آدھی آبادی ابھی بھی باقی ہے کہ جس کو کورونا ہو سکتا ہے اور سیکنڈ ویو جو ہے بہت زیادہ شدت کے ساتھ متاثر کر سکتی ہے. تو جو ایک دفعہ ہو کر صحتیاب ہو گئے وہ بھی ابھی بھی مطلب شکار ہو سکتے ہیں دوبارہ کورونا کا، یا آپ کہہ رہے ہیں ان کی اینٹی باڈی اسٹرانگ ہے؟ نہیں، اینٹی باڈیز تو بنی ہے، لیکن اینٹی باڈیز بننا جو ہے اس کے باوجود لوگوں کو دوبارہ کووڈ-19 جو ہے وہ دوبارہ متاثر کر سکتا ہے. اور بہت سے کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہوئے پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر سے بھی کہ دوسری مرتبہ بھی کورونا ہوا ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب ہرڈ امیونٹی کی بات کی تھی، اب وہ ہرڈ امیونٹی ریئلٹی ہے یا متھ ہے؟ آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو ٹچ ہرڈ امیونٹی ون پارٹ 1-2 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. دسمبر تک کی جو ہے ہماری کم و بیش سمجھ لیجیے کہ 70 سے 75% آبادی کووڈ-19 کے خلاف اینٹی باڈیز بنا لے گی. لیکن جو ہرڈ امیونٹی سے متعلق جو بات آ رہی ہے سامنے، ہرڈ امیونٹی کا مطلب ہوتا ہے اینٹی باڈیز بنانی اور آپ کووڈ-19 کے خلاف بننے والی اینٹی باڈیز ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پا رہی کہ وہ حفاظت کر پا رہی ہے بعد میں سیکنڈ ویو سے یا دوبارہ انفیکشن ہونے سے. یہ ابھی دیکھنے والی چیز ہے. اس کے متعلق مزید جو ہونے والی تحقیق ہے
وہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے مہینوں میں یہ واضح ہو جائے کہ یہ ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ محفوظ بھی کر رہی ہے. عوام کو سر کیا پیغام دیں گے، کیونکہ لوگ ذرا ریلیکس ہو گئے ہیں، ماسک اب جو کل سے تو انشاءاللہ یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے، لیکن ملنے جلنے میں 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنے میں لوگ اس حوالے سے اب ریلیکس کر گئے ہیں، لاپرواہی جو ہے وہ ورڈ بھی مناسب ہوگا وہ کر رہی ہے. تو کیا میسج دیں گے، کتنا اس کو سیریسلی لینا چاہیے؟ بہت زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا سے سبق لینا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ویو جس وقت میں بھی آئی بہت شدت کے ساتھ آئی اور اس میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دنیا کی آدھی دنیا دوبارہ بند ہو رہی ہے. تو اللہ نہ کرے ہمیں مکمل طور پہ بند ہونے کی ضرورت پیش ہو. ہماری NCOC نے اور ہمارے ہیلتھ کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہمیں رائے دی ہے اور جو ہمیں ہدایات دی ہیں ہمیں انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ نہ کرے کہ ہم بہت ہفتے کی بڑی پریشانی میں آئیں. سر یہ ماسک لگانا اور سینیٹائزر کا استعمال، سوشل ڈسٹینسنگ، اس کے اوپر ہمیں شدت بہت ہی توجہ سے عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بچ سکیں. سر ویکسین کے کہاں تک قریب ہے پوری دنیا، اور پاکستان ٹرائلز ہوئے تھے کرونا سے متعلق جو ویکسین ہے؟ جی ویکسین جو ہے ریئلسٹکلی اگلے سال مارچ اور اپریل میں متوقع ہے کہ پاکستان میں بھی آ جائے گی. لیکن پاکستان میں جو آ رہی ہے وہ ابتدائی طور پہ شاید صرف 20% افراد کے لیے آئے، اور 20% افراد جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، ہمارے پولیس کے لوگ ہیں، اور ساری جو ہمارے وہ ادارے جو پبلک کی انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے استعمال ہونے کا پلان ہے. تو لیکن میرا خیال ہے اگر ہرڈ امیونٹی آ جائے بن جاتی ہے جیسے کہ توقع ہے دسمبر تک، شاید ویکسین کے اوپر اتنا زیادہ شاید ہمیں دنیا بھر سے تھوڑی سی کم ضرورت پڑے. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ ٹائم. وہ کہہ رہے تھے ہرڈ امیونٹی نومبر دسمبر میں اللہ کرے ہم اچیو کریں، لیکن ہم نے جو احتیاط ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا. ماسک پہننا ہے، سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے، 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنا ہے، تو پھر ہماری بچت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں بچایا. لیکن کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ خود اسلام بھی کہتے ہیں کہ تدبیر بھی ہم نے اختیار کرنی ہوگی. تو دعا اور دوا کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر کووڈ-19 سے جیسے پہلے بچے تھے جو لوگ دنیا میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ شدت سے آ سکتا ہے دسمبر جنوری میں، کیونکہ موسم سرما میں یہ سانس کی بیماری میں زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے اور اس میں پھر لنگس بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں، تو نزلہ زکام بھی پھیل جاتا ہے. بالخصوص وہ علاقے جو اسموگ میں ہیں، اور جیسے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں جو پولوشن کا شکار شہر ہیں، بالخصوص جو بڑے ہمارے شہر ہیں، وہاں پر لوگوں کو بڑی احتیاط برتنی ہوگی. اسی پیغام کے ساتھ پروگرام کو آج یہاں کلوز کریں گے کہ ہمیں دوبارہ سے اپنی جو احتیاطی تدابیر ان کو اختیار کرنا ہوگا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرسنٹنگ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.